Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 19. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's have a summary of previous lecture, what we covered in our previous lecture. We started our discussion regarding the development life cycle of the database system, and we started our discussion that what are different phases of a system development life cycle if we are specifically talking about the database system, and there were number of phases that were additional if we were developing a database system. And we started with the phases: database planning. We discussed that we need to start with the database project, and once an organization thinks that he needs to develop, that organization needs to develop a database system, then this phase begins. And then we saw that how mission statement and mission objectives are defined, and certain other activities that are performed in this particular phase. Then we discussed about system definition. That is another phase where we define the scope and the boundary of our database project, what will be included and what are basically what kind of information will be available in our database project. Then formally we started with collecting the information regarding the system or the organization about which we want to basically develop this database project. And we were in the process of discussing this particular phase, but in last lecture we ended before the approaches that can be used for basically requirements collection and analysis. So we will start exactly from where we left in the last lecture, and we will see that how these phases basically depend on each other, and how the output of one phase is basically acts as an input to the next phase. And as I discussed in my previous lecture, if the first phase or the an input phase that is acting as an input to another phase, if it is not performed properly, then the next phase will be affected, and definitely this will propagate to the next phases. So you have to be careful that you work properly in each phase, and you work accordingly according to the recommendations that are basically provided in this development life cycle. And if you follow this standard or this approach, then hopefully you will be able to successfully come up with a product that will be according to the user requirements. Let's start with today's lecture. As we were discussing about that the requirement collection and analysis phase, that we need to decide what kind of views will be there, how many different users groups will be there in our system or database systems. So there might be multiple views, as I discussed in my previous lecture, that there might be different groups involved, for which we need to define the views, and those different groups will be requiring different data from the different tables, and maybe some would be having data from multiple tables and so on. So there could be a diverse number of views for particular users that are basically present in that organization. So whenever we have multiple user views, then we can use different approaches
to basically requirements for the requirements collection and analysis, and these approaches will help us to collect the requirements, and then we can analyze those requirements, and then we can decide whether these requirements are according to that specific organization or specific user. So these approaches are centralized approach, we have a view integration approach, and we can use a hybrid technique that combines these both approaches. We can use the combination of both approaches, whether it is centralized or view integration approach. So we will discuss how these approaches differ from each other. If we talk about centralized approach, centralized approach works in a way that requirements for each user view are merged into a single set of requirements. So if suppose you have different views, so you merge all the requirements of those views into a single set of requirements, and when you have that single set, then you can develop a data model that will be basically representing all user views during the database design stage. Definitely keep in mind that the requirements that you are collecting in this phase, basically they will act as an input for the design phase, and we will discuss that design phase further splits into 3 different phases, and we will discuss these things in some time. But right now you need to understand کہ جی whenever you are collecting information about the organization جس کے لیے آپ اپنا جو ہے وہ یہ ڈیٹا بیس سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو ہیو ایکوریٹ انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن. تو جب تک آپ کے پاس ان کی تمام انفارمیشن ایکوریٹ اور کنسسٹنٹ وے میں موجود نہیں ہے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیولپ اے سسٹم, بیکاز یہی ریکوائرمنٹس ہیں جن کے اوپر آپ کا جو ڈیزائن ہوگا وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. سو اف یو مسڈ سم گروپس, کہ جی آپ نے کوئی یوزر گروپ مس کر دیا, آپ نے ان کے ایکٹیویٹیز کو وہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ بھی اس میں موجود ہیں, تو دین دا ڈیزائن ول ناٹ definitely consist of those components جو وہ والے یوزر ویوز ہے یا یوزر گروپس ہیں وہ نہیں ہوگا. جب ڈیزائن میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی جب آپ اگلے چیزوں میں اس کو امپلیمنٹ کرو گے اور ایک سسٹم ڈیولپ کرو گے, اپلیکیشن پروگرامس بناؤ گے, تو وہ یوزر گروپس جو ہیں وہ ان کا تو آپ ان کے لیے تو آپ کوئی فیسلٹی پرووائڈ ہی نہیں کر رہے, تو پھر جو ہے ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ پھر آپ کو پرابلم آئے گا کہ اس یوزر گروپ کو آپ نے جو ہے وہ مس کر دیا ہے. تو یو شوڈ اوائڈ دس. اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جو ہمارے یہ شروع کے فیزز ہیں, جو ارلی سٹیجز ہیں ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی, یو شوڈ اسپینڈ اے لاٹ آف انرجی ان ٹرمز آف بوتھ ٹائم اینڈ منی اور ریسورسز, کہ جی آپ ایکوریٹ جو ہے اور کوئی آپ کا جو ہے وہ پورشن مس نہ ہو جائے, کوئی یوزر گروپ مس نہ ہو جائے, کوئی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ مس نہ ہو جائے, اور آپ وہ ساری چیزیں کلیکٹ کریں, تاکہ اگر وہ آپ کی ریکوائرمنٹس پراپرلی کلیکٹ ہو جاتی ہیں, آپ ان کو انالائز کر لیتے ہو کہ یو آر کورنگ آل دا یوزر ویوز آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن, تو دین اٹ وڈ بی ویری نائس. پھر آپ کا ڈیزائن پراپرلی بنے گا اور ڈیزائن کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہوگی اینڈ سو آن. تو یو شوڈ بی ویری کلیئر. اب ہم بات کر رہے ہیں چونکہ سینٹرلائزڈ اپروچ کی. سینٹرلائزڈ اپروچ یہی ہے جی, سپوز میں آپ کو بھی ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں, اٹ وڈ بی ویری کلیئر کہ جی آپ کو سینٹرلائزڈ اپروچ یہ ہے کہ آپ کے پاس سپوز اس طرح, یہ اپنی سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام کو اگر آپ دیکھیں, کہ سپوز یو ہیو 3 ڈفرنٹ ویوز. آپ نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے کہ دیر آر 3 ڈفرنٹ یوزر ویوز دیٹ آر بیسیکلی انوالوڈ in this database system. Suppose right now مطلب جی یہی 3 ویوز ہیں. آپ نے ان یوزر ویو 1 کی ریکوائرمنٹس کلیکٹ کی, آپ نے یوزر ویو 2 کی ریکوائرمنٹس کلیکٹ کی, آپ نے یوزر ویو 3 کی ریکوائرمنٹس کلیکٹ کی. جب آپ نے یہ ریکوائرمنٹس کلیکٹ کر لیں, then you merge all these user view requirements into a single set. آپ نے ان کو کمبائن کر کے ایک کولیکٹیو جو ہے وہ یوزر ویو ریکوائرمنٹس بنا لیا. اینڈ کیپ ان مائنڈ دس
single document should basically represent all the requirements of the whole organization, means کہ جتنے بھی یوزر اس آرگنائزیشن کے اندر ہیں ان تمام کی ریکوائرمنٹس کا یہ مطلب جو ہے وہ کمبینیشن ہونا چاہیے. تو یہ نہ ہو کہ مثلاً اس میں اسٹل ابھی کچھ جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ کوئی آپ کے یوزر گروپس رہ نہ گئے ہوں. جب آپ کے تمام ریکوائرمنٹس آپ نے بنا لیا سیٹ, دین یو نیڈ ٹو بیسیکلی کریٹ اے ڈیٹا ماڈل, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیٹا ماڈل جو ہے ڈیفینیٹلی وہ بنے گا کس پہ, وہ انہی ریکوائرمنٹس کے اوپر بنے گا. سو اف ریکوائرمنٹس آر ناٹ کمپلیٹ دین دی ڈیٹا ماڈل ول بی ناٹ complete, or basically that data model will not represent the complete picture of that organization کے جو user views ہیں اس کی complete picture کو represent نہیں کرے گا. تو you need to be very clear کہ جی اب یہ جو یوزر ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ آپ نے ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس فیز میں آپ نے مطلب آپ نے کلیکٹ کرنی ہے, وہ جو ہے دیٹ ول ایکٹ ایز این ان پٹ فار دی نیکسٹ فیز. اور کیپ ان مائنڈ کہ تقریباً ہر فیز کی دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے, مطلب آپ ہر فیز کے کچھ آؤٹ پٹس ہوں گے, کچھ ان پٹس ہوں گے. تو ہر فیز جو ہے وہ پچھلے فیز سے کچھ ان پٹ لے رہا ہوگا اور اگلے فیز مطلب کچھ خود آؤٹ پٹ دے رہا ہوگا جو کہ اگین دیٹ ول بی یوزڈ فار دی نیکسٹ فیز. تو مطلب اس طرح کا تقریباً جو ہے وہ سینیریو ہوگا. اور یہ جو گلوبل ڈیٹا ماڈل ہے دیٹ ول کنسسٹ آف ریلیشنز, جو بھی آپ کے ریلیشنز ہیں ڈیفینیٹلی یو وڈ ہیو آئیڈینٹیفائڈ, جو ہے اس کے اندر آپ نے یوزر ویوز کے اندر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیے ہوں گے. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دی ڈیٹا ڈکشنری اینڈ دی ادر سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن دیٹ از نیسیسری فار دیٹ نیو ڈیٹا بیس سسٹم. سو اب یہ ڈاکومنٹیشن ساری پلس ایک ای آر ماڈل جو ہے دیٹ ول basically comprise and of this, and this will be called a global data model. اور then definitely پھر اس global data model کو آپ پھر کیسے کنورٹ کرو گے, آگے امپلیمنٹیشن اس کی کیسے کرو گے, یہ چیزیں ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. لیکن آئی ہوپ کہ یو ہیو اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ کہ جی آپ نے سپوز آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ 3 یوزر ویوز ہیں, آپ نے ان 3 یوزر ویوز کی ریکوائرمنٹس کلیکٹ کی, ان کو کلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو مرج کر دیا ایک ڈاکومنٹ کے اندر, اور پھر اس ڈاکومنٹ کو ہم یوز کریں گے ڈیٹا بیس ڈیزائن فیز کے اندر, اور اس کی مدد سے گلوبل ڈیٹا ماڈل جو ہے ہم ڈیولپ کریں گے. اینڈ دین دیٹ گلوبل ڈیٹا ماڈل ول بی یوزڈ فار امپلیمنٹیشن, اور اس کو ہم کمپیوٹرائزڈ ایک ڈیٹا بیس سسٹم میں کیسے جو ہے وہ کنورٹ کریں گے, یہ چیزیں ہم فردر آگے جا کے دیکھیں گے. جو ویو انٹیگریشن اپروچ ہے یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. سینٹرلائزڈ میں چونکہ سنگل لسٹ بن جاتی ہے ریکوائرمنٹس کی, تو ویو انٹیگریشن میں یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ تھوڑی سی ڈفر کرتی ہے اس کے مقابلے میں. سو اف وی وانٹ ٹو ڈیفائن کہ جی ریکوائرمنٹس فار ایچ یوزر ویو ریمینز ایز سیپریٹ لسٹ, کہ ہر یوزر ویو کا الگ سے ہم جو ہے وہ ڈیٹا ماڈل بنائیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر ڈیٹا ماڈلز کو کمبائن کر کے ہم جو ہے گلوبل ڈیٹا ماڈل جو ہے ہم بنا دیں گے. سو ڈیٹا ماڈل ریپرزینٹنگ ایچ یوزر ویو آر کریٹڈ اینڈ دین مرجڈ لیٹر ڈیورنگ دی ڈیٹا بیس ڈیزائن اسٹیج. سو دیر از اے ڈفرنس کہ ادھر صرف ریکوائرمنٹس کلیکشن تھی انڈیویجل یوزر ویوز کی, اور پھر ہم نے ان ریکوائرمنٹس کو ہی کمبائن کر لیا, ایک سیٹ بنا لیا, اور اس ڈاکومنٹ کی مدد سے ہم نے پھر کیا کر دیا, ہم نے گلوبل ڈیٹا ماڈل ڈیولپ کر لیا یا کریٹ کر لیا. لیکن جو آپ کی ویو انٹیگریشن اپروچ ہے اس میں ہم کیا کریں گے, ہر یوزر ویو کا الگ ہم ایک ڈیٹا ماڈل بنائیں گے وچ ول بی کالڈ ا لوکل ڈیٹا ماڈل, اور پھر ہر یوزر گروپ کا جب ایک لوکل ڈیٹا ماڈل ہوگا تو بعد میں ڈیزائن فیز کے اوپر جا کے ہم اس کو جو ہے وہ کمبائن کر لیں گے تمام لوکل ڈیٹا ماڈلس کو, اینڈ دیٹ ول ریزلٹ ان global data model, and then that global data model will be used in جو ہے ڈیزائن سٹیج, اور اس میں اس کے تھرو ہم جو ہے وہ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس میں یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہے ڈیزائن سٹیج کی وہ پھر ہم کریٹ کر لیں گے. So you need to know the difference between the local and global data model. The data model representing single user view, جب کسی ایک یوزر گروپ یا ایک یوزر کی بات ہم کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ڈیٹا ماڈل ہم کریٹ کرتے ہیں دیٹ از کالڈ اے لوکل ڈیٹا ماڈل. اور کیپ ان مائنڈ ایچ ماڈل انکلوڈز ڈائگرامز اینڈ ڈاکومنٹیشن ڈسکرائبنگ ریکوائرمنٹس فار ون اور مور بٹ ناٹ آل یوزر ویوز آف دی ڈیٹا بیس. کے ایک لوکل ڈیٹا ماڈل جو ہے دیٹ ول انکلوڈ
any kind of diagrams, maybe جو کہ اس ماڈل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے موسٹ پرابلی وی ول بی ڈیلنگ ود اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرامس جو کہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے بھی. اس کے علاوہ بھی یو ایم ایل کی ڈائیگرامز ہو سکتی ہیں اینڈ سو آن, مطلب ملٹیپل جو آپ کے ریپرزینٹیشن کے ٹیکنیکس ہیں ان کو آپ کسی کو بھی یوز کر سکتے ہو. لیکن once you have local data models for each user group, then these local data models can be merged into a single one to produce a global data model. And keep in mind, by global data model we mean that this data model will be representing all user views of that particular organization, کہ تمام اس organization کے جو users ہیں ان سب کی جو ہے وہ انفارمیشن یہ ڈیٹا ماڈل جو ہے وہ کنٹین کر رہا ہوگا. اور جیسے میں نے بتایا کہ if it is not complete, then you can imagine کہ جی if your data model is not complete, then your design will not be completed. اور ڈیزائن جب کمپلیٹ نہیں ہے تو آگے فردر اس کی امپلیمنٹیشن, تو مطلب یہ جو آپ کی ویکنیس ہے یہ آگے جاتی جائے گی, اور جو آپ کا فائنل پروڈکٹ ہوگا, جو آپ کا ڈیٹا بیس سسٹم ہوگا, جو آپ کی اپلیکیشنز ہوگی, دے ول ناٹ بی کمپلیٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام یوزرز کو جو ہے وہ جو ہے ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوں گے. تو جب کوئی بھی ایک ایسا سسٹم جب آپ نے بنا دیا اینڈ یو مسڈ آؤٹ سرٹن یوزرز, دین ہاؤ دے ول پرفارم دیئر جاب, بیسیکلی جو ان کی روٹین ورک ہے, جو ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرتے ہیں, دین ہاؤ یوزنگ دس new database systems they will be able to basically perform their routine jobs. So آپ imagine کر سکتے ہیں کہ what could be the impact of such scenario. View integration اپروچ کو اگر آپ ذرا اپنی ڈائیگرامس پہ دیکھیں, اس ڈائیگرام سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. وی ہیو یوزر ویو 1, اس کے لیے ہم نے ریکوائرمنٹس کا وہ جو کلیکشن ہے وہ ساری کی ان دا فارم آف ڈاکومنٹیشن, اینڈ دین بیسڈ اپون دیٹ requirements we created the local data model for that user view, and we created an entity relationship مطلب ماڈل آپ نے اس کا بھی کریٹ کر لیا, پلس جو ڈاکومنٹیشن ہے ٹھیک ہے وہ بھی رکھ لی. اسی طرح آپ یوزر ویو 2 کو بھی کریٹ کر دیتے ہو اور اس کے لیے لوکل ڈیٹا ماڈل بنا دیا, اور اسی طرح یوزر ویو 3 کے لیے. لیکن in the design stage what you do, you basically combine these local data models and you produce a global data model. And again if you look at this diagram closely, you would come across کہ جی اب آپ کا دیکھیں کہ یہ جو global data model ہے that is representing all the local data models, اور مطلب we assume کہ جی these local data model are basically dealing or specifying each user group that is in that particular organization. تو پھر اب اس گلوبل ڈیٹا ماڈل کو آپ کنسٹرکٹ کرو گے ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر, اینڈ دین یو کین کنورٹ اٹ انٹو اے ڈیٹا بیس سسٹم. ہم آگے جا کے اس کے اوپر بات کریں گے. تو سو یہ دو جو اپروچز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو, اور مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب مثلا اس کا بھی یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اگر آپ کا ڈیٹا بیس کمپلیکس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو دین مے بی سینٹرلائزڈ اپروچ کوڈ بی یوزفل. کیوں؟ کیونکہ اس میں کمپلیکسٹی نہیں ہے. آپ انڈیویجل یوزر ریکوائرمنٹس آپ نے کلیکٹ کی اور پھر ان کو سنگل سیٹ میں کنورٹ کر لیا ریکوائرمنٹس کو, اینڈ دین یو کنورٹیڈ دوز ریکوائرمنٹس انٹو ای آر ماڈل, اور پھر اس کے جو ہے مزید جو وہ ڈیزائن سٹیج میں جا کے اس کے ساتھ جو بھی ریلیٹڈ جو چیزیں جو کہ گلوبل ڈیٹا ماڈل میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن جسٹ امیجن اف یو ہیو اے کمپلیکس ڈیٹا بیس سسٹم جو کہ بہت زیادہ اس میں یوزر گروپس ہیں, اینڈ اٹس اے ہیوج سسٹم, دین دس سینٹرلائزڈ اپروچ وڈ ناٹ بی یوزفل. سو what you can do, you can divide your complex task into small manageable components, and by focusing on those individual components, what you can do, you can come up with individual local models for each user group, and it would make your this complex system very easy by focusing on the individual user groups, and then creating a local data model for that. And then when you have created all the local data models,
then it will not be difficult at all. But you just have to merge all those local data models and then combine those local data models into a single global data model. So this approach, view integration approach, is helpful in situations where you have a very complex database systems and you are basically dealing with an organization that have diverse number of user groups and so on. So these both approaches could be used. And the third one, of course, that approach is the combination of both centralized plus view integration approach. So maybe in some situations what you can do, if suppose you have identified certain user groups and it's a complex system, but for certain user groups, maybe user view 1 and user view 2, you find that these are not too complex. So what you do, you collect the requirements of both these user groups and then you merge them into a single requirement document, and based upon those user requirements you create a model for those two views. And likewise you can concentrate on user view 3, which is a complex one, user view 4, and finally then you can merge all these three. First of all, what you did, you defined user view 1 and user view 2 requirements, but you found it not too complex. So what you did کہ جی آپ نے اس کے اوپر سینٹرلائزڈ اپروچ لگا دیا, آپ نے ڈائریکٹ اس سے ایک گلوبل ڈاٹا ماڈل مطلب ان دونوں کو کمبائن کر کے بنا لیا. لیکن آپ نے جو یوزر ویو 3 ہے اور یوزر ویو 4 ہے اس کے آپ نے انڈیویجول لوکل ماڈل ہی بنائے. تو مطلب وہ جو پچھلا بھی سینٹرلائزڈ کو آپ نے یوز کرتے ہوئے بنایا تھا ہوگا تو اسٹل وہ بھی لوکل ڈاٹا ماڈل, لیکن پھر فائنلی آپ ان سارے جو ہے ماڈلز کو پھر کمبائن کر کے آپ ایک گلوبل ڈاٹا ماڈل بنائیں گے جو کہ تمام آپ کی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. تو آئی ہوپ کہ اٹس انف فار دی ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس فیز. مطلب اس میں آپ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس آرگنائزیشن کے بارے میں بھی آپ ڈیٹا بیس سسٹم بنا رہے ہیں, یو نیڈ ٹو کلیکٹ آل دی requirements for each user group کہ جی کون کون لوگ ہوں گے جو اس سسٹم کو یوز کریں گے, وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں, کون کون سے ڈیٹا کے ساتھ وہ مینیپولیشن کرتے ہیں, ایکسیس کرتے ہیں, اینڈ سو آن. سو یو نیڈ ٹو گیٹ آل دا انفارمیشن تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہ ہو, کس قسم کی ان کی جاب ایکٹیویٹیز ہیں اینڈ سو آن, تاکہ وہ جو ڈیٹا بیس ہو وہ ان کی پھر تمام جاب ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کر سکے. جو نیکسٹ ہمارا فیز ہے دیٹ از ڈیٹا بیس ڈیزائن, اینڈ دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی. لیکن کیپ ان مائنڈ ایز آئی ڈسکسڈ ارلیئر کہ جی اگر آپ کا ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس کا آؤٹ پٹ صحیح نہیں ہے تو دس آؤٹ پٹ ول بی یوزڈ ان ڈیٹا بیس ڈیزائن. کیوں؟ کیونکہ اسی کی بیس کے اوپر آپ ڈیزائن بناؤ گے تو ڈیزائن پھر جو ہے آپ کا صحیح نہیں بنے گا. تو ڈیزائن جب صحیح نہیں بنے گا تو جو اگلا اس کا اسٹیپ ہے وہ صحیح نہیں ہوگا, اینڈ سو آن. جیسے میں نے بتایا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے دیٹ ٹرکلز ٹو دا لیٹر اسٹیجز آف دا فیزز, کے مطلب جو بھی آپ کے ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے فیزز ہیں تو یو شوڈ بی ویری کیئرفل کہ اف دیر از ویکنیس ان ارلی اسٹیجز of the development life cycle phase, so then this will go along till the next phases, so you should be very clear about it. Okay, let's start with the database design. If we define it, it is the process of creating a design for a database that will support the enterprise mission statement and the mission objectives for the required database system. So the design is just a diagrammatic representation, or maybe in form of a diagram or kind of a model that will again basically be based upon the requirement collection and analysis phase. And as you remember, جو پہلے والی آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں انہی کو مطلب جیسے مشن اسٹیٹمنٹ ہے, مشن آبجیکٹیوز ہیں, ان کو بیسیکلی جو ہے یہ سپورٹ کرے. اور there are different design approaches and we will discuss all these. We have a top down approach, we have bottom up approach, we have inside out, we have mixed approach. So mostly the two approaches that are used, they are top down and bottom up. لیکن ہم باقیوں کی بھی بات کر لیں گے. اب
ٹاپ ڈاؤن اپروچ یہ کہتی ہے کہ یو اسٹارٹ ود دی ہائی لیول اینٹیز، رائٹ، کہ جی آپ ہائی لیول اینٹیز کی بات کرو کہ آپ کے سسٹم کے اندر کون سی ہائی لیول اینٹیز ہوں گی. مے بی اینٹی کی مے بی ہم نے پہلے شاید ڈیفائن اس کو کیا یا نہیں، لیکن اینٹی کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اینٹی از اینی تھنگ، اٹ کوڈ بی اے پرسن، اٹ کوڈ بی اے پلیس، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، کوئی ایونٹ، کوئی اور چیز جس کے بارے میں ہم انفارمیشن کیپچر کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں اس ڈیٹا بیس سسٹم کے حوالے سے، یا کوئی بھی مطلب یہ چیز ہو سکتی ہے، کوئی فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور کوئی کنسپچل چیز بھی ہو سکتی ہے. مثلا فرض کریں جیسے ہم کہیں جی کہ ہم کسی یونیورسٹی کے بارے میں کوئی ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں، تو جو اینٹیز اس میں انوالوڈ ہیں ہائی لیول، تو یونیورسٹی کے اندر سب سے جو ہائی لیول اینٹی ہے جس کے بارے میں جو ہے ہم انفارمیشن کیپچر کریں گے. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اینٹیز ہیو سرٹن ایٹریبیوٹس. پہلی بات، اینٹی جو بھی ہوگی، جیسے میں نے بتایا کہ اینٹی کوڈ بی اینی تھنگ، اٹ کوڈ بی اے پرسن، اٹ کوڈ بی اے پلیس، اٹ کوڈ بی این ایونٹ، اٹ کوڈ بی سم تھنگ دیٹ از ناٹ ویزیبل، کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. تو مطلب یہ سارے اس قسم کی اس چیز کو اینٹی، بٹ اینٹیز ہیز سرٹن ایٹریبیوٹس. اینٹیز کے وہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور ان ایٹریبیوٹس کی پھر ویلیوز ہم کسی پرٹیکولر اینٹی کے لیے اسائن کرتے ہیں. تو مثلا جیسے میں یونیورسٹی کی اگزامپل دے رہا تھا، تو یونیورسٹی کے اندر دیکھیں اسٹوڈنٹ ایک بہت امپورٹنٹ اینٹی ہے جی. اسٹوڈنٹ کے اوپر ہمارا جو ہے بڑا دار و مدار ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا، اسٹوڈنٹ کے علاوہ کیا اینٹی ہوتی ہے؟ فیکلٹی، جو کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہے، ٹھیک ہے. تو فیکلٹی کی انفارمیشن رکھنے میں ہم انٹرسٹڈ ہوں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ اب اینٹیز کے بعد اب یہ تو کچھ ایسی فزیکل تھیں کہ جو ان دا فارم آف اے پرسن ہے، ٹھیک ہے. اب مثلا کچھ ایسی چیزیں جو فزیکلی نظر نہیں آتی وہ بھی ہم جیسے کنسپچل کوئی ہو سکتی ہیں. مثلا دیکھیں ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رجسٹریشن کرے گا ہر سیمسٹر کے اندر، اینڈ ہی ول رجسٹر فار سرٹن کورسز. سو دس از این امپورٹنٹ ایکٹیویٹی جو کہ پرفارم کی جاتی ہے ہر سیمسٹر میں بائی اسٹوڈنٹس، اینڈ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے اسٹوڈنٹ بھی انوالوڈ ہوتا ہے، اس میں کورسز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں. اگین کورسز این امپورٹنٹ اینٹی جس کے بارے میں ہم انفارمیشن جو ہے وہ کیپچر کرنا چاہیں گے کہ ہر جو ہے وہ جو ہے پروگرام کے اندر کورسز جو ہے وہ آفر کیے جاتے ہیں. اب ہر جو ڈگری پروگرام ہے دیٹ بلانگس ٹو اے سرٹن ڈپارٹمنٹ، تو ڈپارٹمنٹ ایک اینٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم انفارمیشن کیپچر کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں، اینڈ سو آن. تو مطلب رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے یہ کوئی فزیکل اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ ایک کنسپچل سی چیز ہے کہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہر سیمسٹر میں وہ رجسٹر کرے گا جن کورسز کے لیے، تو وہ آپ کا جو ہے وہ بھی ایک اینٹی ہوگی، اینڈ وی وڈ بی انٹرسٹڈ ٹو اسٹور دا انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر انسٹنس کہ جی ہر اسٹوڈنٹ نے کون کون سے کورس جو ہے وہ رجسٹر کیے، اینڈ سو آن. وہ ساری چیزیں جو ہے اس میں. تو اینٹیز کی بات ہم کر رہے تھے ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر، اور ہم جو اپروچ ڈسکس کر رہے تھے وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ڈسکس کر رہے تھے. تو ٹاپ ڈاؤن میں یہ ہوتا ہے کہ ہائی لیول اینٹیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کی، اور ان کے درمیان جو ہے وہ ریلیشن شپس اور ان کے جو ہے اوپر کوئی کانسٹرینٹس ہیں اینڈ سو آن، اور پھر ہم اس ٹاپ لیول سے ہم نیچے جاتے رہتے ہیں اور نیچے پھر ایٹریبیوٹس تک جاتے ہیں. مثلا دیکھیں جیسے اب مثلا میں اسٹوڈنٹ اینٹی کی بات کروں، اسٹوڈنٹ دیکھیں اسٹوڈنٹ میں کیا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹوڈنٹ کی کون کون سی انفارمیشن ہوگی جس میں آپ انٹرسٹڈ ہوں گے. مے بی اسٹوڈنٹ کا ایک رجسٹریشن نمبر ہوگا دیٹ ول بی ایکٹنگ ایز اے پرائمری کی، ٹھیک ہے جی. اسٹوڈنٹ کے جو نام میں ہم انٹرسٹڈ ہوں گے، مے بی وی کین اسپلٹ دی نیم انٹو فردر فیلڈز کے جی جیسے فرسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم ہے، مڈل نیم وغیرہ وغیرہ آپ اس طرح کر سکتے ہو. اس کے فادر نیم میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہو کہ آپ اس کی انفارمیشن جو ہے اپنے پاس اسٹور کریں. اسی طرح آپ اس کے ایڈریس میں، ٹیلی فون نمبر میں، اس کا ای میل ایڈریس اینڈ سو آن، کہ اس اسٹوڈنٹ سے جو بھی انفارمیشن بلانگ کرتی ہے جو ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے کبھی بھی، تو ہم اس کو اپنے پاس کیپچر کریں گے. مے بی اس کی فوٹوگراف ہمارے پاس ہو اینڈ سو آن. اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے ہوں گی وہ آپ انٹرسٹڈ ہوں گے. تو اب آپ نے انیشلی ٹاپ ڈاؤن میں کہاں سے شروع کیا؟ آپ نے کہا جی ایک اسٹوڈنٹ اینٹی ہوگی. یو ڈیڈنٹ تھاٹ اباؤٹ دی ایٹریبیوٹس، رائٹ؟ لیکن آپ نے کہا جی اچھا اسٹوڈنٹ اینٹی ہوگی، فیکلٹی ہوگی، کورس اینٹیز ہوں گی جو آپ نے ہائی لیول آئیڈینٹیفائی کر لی، اینڈ دین یو لکڈ فار دی
ریلیشن شپس بٹوین دوز اینٹیز, اور یہ ریلیشن شپس ایسے ریلیشن شپس ہوں گے دیٹ ایگزسٹ ان دا ریئل لائف, کہ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی آرٹیفیشل سے ان کے درمیان ریلیشن شپ بنانے ہیں, بلکہ وہی ریلیشن شپ ہم نے اپنے ماڈل کے اندر, اپنے ڈیزائن کے اندر ریپرزینٹ کرنے ہیں جو ریئل لائف میں ایگزسٹ کرتے ہیں. مثلا دیکھیں اسٹوڈنٹ اینٹی اور کورس اینٹی کے درمیان کیا ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جی اسٹوڈنٹ رجسٹر فار کورسز, ٹھیک ہے. اسی طرح فیکلٹی اور کورس کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے کہ فیکلٹی ٹیچز سرٹن کورسز. اسی طرح مطلب رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ رجسٹرز فار سم کورسز اینڈ سو آن. تو مطلب ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں, اور اس میں ہم مزید فیکلٹی کون سے اس کورس کو پڑھا رہی ہے, سیمسٹر کون سا ہے اینڈ سو آن, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں انوالو ہو سکتی ہیں. سو ٹاپ ڈاؤن اپروچ میں یہ ہائی لیول اینٹیز سے سٹارٹ کیا, ان کے ریلیشن شپس, ان کے اوپر کنسٹرینٹس, اور پھر آپ نیچے جاتے گئے اور ان کے ایٹریبیوٹ لیول تک آپ چلے گئے, اور پھر اس طرح. تو جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے دیٹ از بیسیکلی, اس کے اندر جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے وہ جیسے ہم ڈسکس کریں گے آگے, جو ہمارا اگین ایک بڑا میجر ٹاپک ہے اس کورس کا, وہ ہے ER ماڈلنگ, اینٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ. تو سو وی یوز اینٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ فار دس ٹاپ ڈاؤن اپروچ. اسی طرح ہمارے پاس باٹم اپ اپروچ ہوتی ہے. باٹم اپ اپروچ میں جو ہے وہ آپ جو ہے ایٹریبیوٹ سے سٹارٹ کرتے ہو, بہت لو لیول سے سٹارٹ کرتے ہو اور پھر آپ اوپر کی طرف جاتے ہو. لیکن اگین جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے دیٹ از یوزفل ان ڈیزائننگ آف کمپلیکس سسٹمز, جس میں ہمارے بہت کمپلیکیٹڈ ہمارا سسٹم ہے, اس کے لیے یہ بڑی ہیلپ فل ہے. اور جو باٹم اپ اپروچ ہے وہ جو ہماری ان سچویشنز میں ہیلپ فل ہے جب ہمارا سسٹم جو ہے وہ اتنا زیادہ کمپلیکس نہیں ہے, بہت جو ہے کمپلیکیٹڈ قسم کا ڈیٹا بیس سسٹم نہیں ہے. اور باٹم اپ میں یہ ہے کہ یو اسٹارٹ ود دی ایٹریبیوٹس, دی ریلیشن شپ بٹوین دی ایٹریبیوٹس, پھر کون سے ایٹریبیوٹس ول بی ان آ سنگل ریلیشن, پھر ملٹیپل ریلیشنز کے آپس میں ریلیشن شپس کیا ہوں گے اینڈ سو آن. کنسٹرینٹس کے حوالے سے انڈیویجول ایٹریبیوٹ سے سٹارٹ کر کے اوپر تک آپ چلے جاتے ہیں. اور ایک اور جو ہمارا اس کورس کا میجر ٹاپک ہے دیٹ از کالڈ نارملائزیشن, دیٹ از یوزڈ ان دس باٹم اپ جو ہے وہ ٹیکنیک. اسی طرح ان سائڈ آؤٹ ہے اور مکسڈ ہے, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہم ان کو مزید ان کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے. ان سائڈ آؤٹ تقریباً جو ہے وہ باٹم اپ کی طرح ہے, لیکن اس میں ڈفر یہ ہے کہ وہ ہائی لیول اینٹیز سے سٹارٹ کرتی ہیں اینڈ سو آن. مکسڈ میں کمبینیشن جو ہے وہ باٹم اپ اور ٹاپ ڈاؤن کا یوز ہو سکتا ہے. تو مطلب آپ نے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے ڈیفینیٹلی جو ہے ڈپینڈز کہ یہ آپ کا کس قسم کا ڈیٹا بیس سسٹم ہے, اس کے مطابق پھر آپ نے جو ہے یہ والی اپروچ ڈیزائن کے لیے یوز کرنی ہے. لیکن موسٹ پروبلی جو ابھی تک میرا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ میجورٹی میں جو ہے وہ آپ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہی یوز کر رہے ہوں گے. دیٹ ول بی ویری یوزفل. لیکن ہم دیکھیں گے کہ ہم باٹم اپ مطلب ریکوائرمنٹس کلیکشن کے لیے تو نہیں یوز کرتے, لیکن ہم فائنلی جب ہم نے ٹاپ ڈاؤن کے تھرو وہ اپنا جو لاجیکل ماڈل ہم بنائیں گے, پھر اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں, وہ پھر ہم جو ٹیکنیک تھی نارملائزیشن کی وہ پھر ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے. لیکن موسٹ پروبلی یو ول گو فار ٹاپ ڈاؤن اپروچ. اب چونکہ ہم ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں تو ڈیزائن میں بیسیکلی ہوگا کیا, مطلب ڈیزائن دیکھیں, ڈیزائن جو ہے وہ سمپلی کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے جو بھی جو آپ نے ریکوائرمنٹس کلیکٹ کی تھی اس سسٹم کے حوالے سے, ان کو اب ایک ڈائیگرامیٹک فارم دے دیں گے. اب اس ڈائیگرامیٹک فارم کا فائدہ کیا ہے کہ یو بینگ اے ڈیولپر آف دیٹ سسٹم, اور آپ یوزر جو آپ کے کلائنٹ ہے یا جو آپ کا کسٹمر ہے ان کے درمیان جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر اتفاق کرنے کے لیے اور ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیسیکلی اس ڈیٹا ماڈل کی ضرورت ہوگی. تو اگر ہم دیکھیں تو مین پرپز آف دا ڈیٹا ماڈل انکلوڈ ٹو اسسٹ ان انڈرسٹینڈنگ دی میننگ آف دا ڈیٹا, کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں یوزر ریکوائرمنٹس کے اندر ان کے میننگس کیا, مطلب وہ ڈیٹا ہے, اینٹیز کون سی ہیں اینڈ سو آن, تاکہ ہمیں کلیئرلی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو. ٹو فیسیلیٹیٹ کمیونیکیشن اباؤٹ دی انفارمیشن ریکوائرمنٹس, ایک اور مطلب یہ ایک ہیلپ فل ہے ان دا سینس کہ جی ہمیں انفارمیشن ریکوائرمنٹس جو ہے اس کے بارے میں بہتر طریقے سے یہ جو ہے کمیونیکیشن کرنے میں مدد دیتی ہے.
کہ یو کین شو دس ماڈل ٹو سم کسٹمر ریپرزینٹیو اور یو کین ڈسکس کہ جی جی اوکے کوئی چیز اس میں رہ تو نہیں گئی. اسی طرح بلڈنگ ڈیٹا ماڈل ریکوائرز آنسرنگ کوسچنز اباؤٹ دی اینٹیز ریلیشن شپس اینڈ دی ایٹریبیوٹ. سو مطلب کیپ ان مائنڈ کہ جی جیسے ہمارے کورس کا فوکس ہے کہ جی وی ول بی یوزنگ اے ریلیشنل ماڈل. تو ریلیشنل ماڈل میں ہمیشہ یو ول ریپرزینٹ یور انفارمیشن ان فارم آف اینٹیز, اور اینٹیز آر نتھنگ بٹ ریلیشنز. ان کے آپس میں اینٹیز کے درمیان کیا ریلیشن شپس ہیں اور ایٹریبیوٹس ان اینٹیز کے کیا ہیں, اور ان کے اوپر کانسٹرینٹس کس قسم کے ہیں, چاہے وہ انڈیویجول ایٹریبیوٹس کے حوالے سے کریں, چاہے ہم ٹیبل کے اوپر جو کانسٹرینٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کریں, یا کوئی اور اس سے بھی اوپر ہیں تو وہ اس حوالے سے ہم کوئی جنرل کانسٹرینٹس ہیں تو ہم ان کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب آل ان آل مطلب آپ نے اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ آپ کے مقصد کیا ہے سارے پروسیس کا, کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اور مطلب ٹو ایگری ود یور کسٹمر کہ جی آپ جو ڈیٹا بیس سسٹم ہم سے بنوانے جا رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے, یا اس میں کوئی چیز جو ہے وہ ہم نے لیفٹ آؤٹ تو نہیں کر دیا آپ نے. اب کیپ ان مائنڈ کہ وین ایور یو کریٹ اے ڈیٹا ماڈل, اینڈ ڈیفینیٹلی دس ڈیٹا ماڈل ول بی کریٹڈ ان دی ڈیٹا بیس ڈیزائن فیز. سو اے ڈیٹا ماڈل ensures کہ جی وی آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی ایچ یوزرز پرسپیکٹو آف دا ڈیٹا, کہ مثلا ہر یوزر کس پرسپیکٹو سے اس ڈیٹا کو دیکھتا ہے, مطلب ڈپینڈنگ اپون دی رول دیٹ ہی ہیز بین پلئنگ ان دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن, کہ ایک جو بھی کوئی یوزر ہے اس ڈیٹا بیس سسٹم کا اس کے کیا پرسپیکٹو ہے ڈیٹا کے متعلق جو ہم اس اپنے ڈیٹا بیس سسٹم میں انکلوڈ کر رہے ہیں. نیچر آف دی ڈیٹا اٹ سیلف, اب اٹ سیلف یہ ڈیٹا ہے کیا, مثلا ہمیں پتا ہونا چاہیے, بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جیسے اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ ایک اینٹی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے اس جو ہمارے اس سسٹم کے حوالے سے. کورس کیا ہے, کورس سے حوالے سے مطلب ساری انڈیپینڈنٹ آف اٹس فزیکل ریپرزینٹیشنز, مطلب یہ فزیکلی یہ نہیں کہ وہ کیسے اسٹور ہوگا, اس سے انڈیپینڈنٹ ہمیں صرف اس ڈیٹا کے متعلق جو ہے ہمیں کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وائی وی آر بیسیکلی انکلوڈنگ دیٹ ڈیٹا, اور جو بھی وہ جو انفارمیشن ہے تاکہ ہمیں اس کی ہمیں اس کے پرپز کا پتا ہو کہ وائی وی ہیو یوزڈ دیٹ پرٹیکولر ڈیٹا, اور ہمیں ان کے اس سچویشنز کا پتا ہو کہ کن یوزرز نے اس کو یوز کرنا ہے, اینڈ سو آن. اینڈ دا تھرڈ ون از یوز آف ڈیٹا اکراس یوزر ویوز, کہ جی کیسے پھر ڈفرینٹ ویوز جو ہیں اس ڈیٹا کا یوز کر رہے ہوں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں جیسے اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن ہے دیٹ ول بی ایکسیسڈ بائی ڈفرینٹ یوزر گروپس. اگر ہم یونیورسٹی کے ایگزامپل کی بات کریں, دیکھیں اسٹوڈنٹ جو اینٹی ہے جس میں ہم نے کہا تھا جی اسٹوڈنٹ کی پرسنل انفارمیشن ساری پڑی ہے, جیسے اس کا رجسٹریشن نمبر ہے, اس کا ایڈریس ہے, اس کا ٹیلی فون نمبر ہے, اس کا فادر نیم ہے, ای میل ایڈریس ہے, کانٹیکٹ, ساری انفارمیشن. دیکھیں اب اگر ہم ڈفرینٹ یوزر گروپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں یونیورسٹی کے, تو دیکھیں کیا کیا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں جی ایک آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوگا جس ڈگری پروگرام میں وہ ہے نا, مثلا اگر وہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہے, مثلا اس نے بی سی ایس میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے تو وہ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہے, تو اٹ مینس کہ ڈپارٹمنٹ بھی اس انفارمیشن کو یوٹیلائز کر سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی کرے گا. ڈپارٹمنٹ کس طرح کرے گا جی, کہ ڈپارٹمنٹ نے کسی بھی قسم کے کوئی کورس رجسٹریشن کرنی ہے, اس کو اس کا ڈیٹا, اس کا رجسٹریشن نمبر, اس کا نام وہاں سے چاہیے. اسی طرح فرض کریں انہوں نے اس کے جو ہے کوئی اور مطلب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی انفارمیشن اس کے گھر تک پہنچانی ہے, تو دے ول بی یوزنگ دی ایڈریس یا ٹیلی فون نمبر فرام دیٹ اینٹی, اور وہ ادھر جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہوئے ادھر جو ہے وہ پہنچا رہے ہوں گے. اسی طرح جو ہمارا ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ مے بی اس کا ریزلٹ جو ہے اس کے ایڈریس پہ جو ہے وہ کہ جی کس بندے کا ریزلٹ ہے وہ اس کو وہ کرنے کے لیے اس جو ہے اینٹی کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس اسٹوڈنٹ کے جو فائنینشیل جو بھی جو اس نے فی وغیرہ پے کی ہے یا نہیں, اس حوالے سے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ اس کے گھر پہ ڈسپیچ کر سکتا ہے, تو ان کو ان فیلڈز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, یا ٹیلی فون کا وہ یوز کر سکتے ہیں. تو لائبریری والے جو ہے مطلب وہ بھی ایک یوزر گروپ ہو سکتے ہیں کہ وہ وہاں
پہ اس انفارمیشن کو اپنے پرپز کے لیے یوز کریں گے. تو مطلب اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی ایک جو سنگل اینٹی ہے, اس اینٹی اکرنس کی جو یوز ہے وہ مختلف یوزر گروپس مختلف اپنے ریکوائرمنٹس کے حساب سے کریں گے. تو یہ جو ہے بیسیکلی آپ کا جو ڈیٹا ماڈل ہے, اٹ شوڈ بیسیکلی کنوے آل دیز میننگس, کہ جی ہمیں اس سے ساری اس ڈیٹا ماڈل سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اب جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, اف وی اسپلٹ دی ڈیٹا بیس ڈیزائن انٹو فردر سب فیزز, تو دیر آر نمبر آف فیزز, اور ہم دیکھیں گے, ہم بڑا مطلب اس کو ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھیں گے. جو ہمارے 3 جو فردر سب فیزز ہو سکتے ہیں ڈیٹا بیس ڈیزائن کے, دے آر کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن, لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن اور فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن. تو اب آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جو ہمارا کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے یا لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے یا فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے, فی الحال تو ہم ان کو شارٹلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے, لیکن اگلے اپنے لیکچرز میں ہم اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بھی دیکھیں گے. تو آئی ہوپ کہ اس لیول پہ بھی آپ کو سمجھ آتا ہے, اور پھر اگلے جب ہم یہ ایز اے ہول ان کو انڈیویجول جب ہم ڈسکس کریں گے کافی ڈیٹیل کے ساتھ, تو آپ کی مزید جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے گی. اور میں اس چیز پہ بار بار فوکس یا ایمفسائز کروں گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ پروسیس ہے آپ کا اس کے اندر, کہ اگر آپ کے جو ڈیزائن پراپر نہیں ہے تو پھر آگے جو اس کی جو ڈیزائن جو آگے استعمال ہوگا امپلیمنٹیشن میں یا باقی چیزوں میں, تو پھر آپ کی وہ بھی چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. تو یو شوڈ بی ویری کیئرفل کہ جی آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ پراپر ہو, اور ہم دیکھیں گے کہ ڈیزائن جو ہے ہم کس طرح کریں گے. Let's start with the conceptual database design. So conceptual database design is the process of constructing a model of the data used in an enterprise. اب keep in mind کہ دیکھیں database جو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے یا ماڈل جو بنانا ہے, وہ ماڈل تو انہی ریکوائرمنٹس کا بنانا ہے جو ہم نے ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس فیز میں کلیکٹ کی ہیں. لیکن جو کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے, اٹ از انڈیپینڈنٹ آف آل فزیکل کنسیڈریشنز. آل فزیکل کنسیڈریشن سے مراد کیا ہے کہ ہم ابھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی آپ کا جو ڈیٹا ماڈل ہے, یہ والا کنسپچل ڈیٹا ماڈل, یہ ریلیشنل ہوگا, نیٹ ورک کی فارم میں ہوگا, ہیرارکل ہوگا, مطلب وہ جو ڈفرنٹ ہم نے ڈیٹا ماڈل دیکھے تھے, ہم اس کے اوپر ہمیں نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی کنسرن نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ایکچولی کس ڈی بی ایم ایس میں ہم یوز کریں گے. مثلا ہم اوریکل یوز کریں گے, ہم مائکروسافٹ ایکسیس یوز کریں گے, ڈی بی ایم ایس کون سا یوز کریں گے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فزیکلی کیسے اسٹورڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا اور کوئی اس کی اسٹوریج اسٹرکچر کیا ہوگا اینڈ سو آن. تو مطلب اس قسم کی چیزوں سے انڈیپینڈنٹ ہو کے ہم نے جسٹ جو یوزر کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ اس ڈیٹا ماڈل کے تھرو وہ یوزر کی ریکوائرمنٹس پراپرلی کنوے ہو رہی ہیں یا نہیں, کہیں ہم نے کوئی کمی تو نہیں, ہم نے کسی یوزر گروپ کو مس تو نہیں کر دیا. تو مطلب یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ جو آپ کا کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے, دیٹ از بلڈ according to the information in user requirement specification, کہ it is built in accordance with the user requirement specification, کہ جو user requirements میں ہم نے پچھلے فیز میں کلیکٹ کی تھی, آیا کہ یہ وہی انہی کے اوپر بیس کر رہا ہے. اور دوسری بات keep in mind کہ جی ڈیٹا جو کنسپچل ڈیٹا ماڈل ہے, دیٹ از دا سورس آف انفارمیشن فار لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن. کیوں؟ کیونکہ اسی کی بیس کے اوپر پھر آپ کا لاجیکل جو اگلا ہمارا سب فیز ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن کا, لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن, وہ اسی کے اوپر بنے گا. تو یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ آپ نے جی اس کے اندر ساری جو ہے وہ اینٹیٹیز, ان کے ریلیشن شپس اینڈ سو آن, وہ پھر آپ نے جو ہے وہ ڈیفائن پراپرلی کیے ہوئے ہیں. اور اگر نہیں کیے ہوئے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے پھر اگلے فیزز بھی افیکٹ ہوں گے اس سے. جو نیکسٹ ہے وہ ہے ہمارا لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن. تو لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے جو ماڈل ہے, اب کیپ ان مائنڈ کہ آل دیز ماڈلز ول بی ریپرزینٹنگ دا یوزر ریکوائرمنٹس, لیکن اس میں ہم نے کہا کہ دی کنسپچل ڈیٹا ماڈل واز انڈیپینڈنٹ آف آل دی فزیکل کنسیڈریشنز. اور فزیکل کنسیڈریشنز کی میں نے ایگزامپلز آپ کو دے دی کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کس ڈی بی ایم ایس کو یوز کرنا ہے, اس
کون سا ماڈل یوز کرنا ہے, مطلب وہ جو ڈیٹا ماڈل ہے ریلیشنل ہے, نیٹورک ہے, ہیرارکل ہے, کون سے مطلب آپریٹنگ سسٹم یا کس قسم کے ہارڈ ویئر پہ وہ چل رہا ہوگا, وہ کس طرح اسٹوریج اسٹرکچرز ڈیفائن ہوں گے اس کے اندر, اینڈ سو آن. مطلب اس قسم کی ساری چیزیں ہم اس کے انڈیپینڈنٹلی سوچ رہے تھے. لیکن لاجیکل ڈیٹا ماڈل کے اندر اب اگین کام وہی ہے کہ پروسیس آف کنسٹرکٹنگ اے ماڈل آف دی ڈیٹا یوزڈ ان این انٹرپرائز بیسڈ آن اسپیسیفک ڈیٹا ماڈل. اب اس میں ہمیں ایک اسپیسیفک ڈیٹا ماڈل چوز کرنا پڑے گا کہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ آئدر وی ول بی یوزنگ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل, وی ول بی یوزنگ آبجیکٹ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل, یا نیٹورک ماڈل, یا ہیرارکل ماڈل جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں کچھ بیسکس ہم ان کی کور کر کے آئے تھے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جی اب چونکہ ہمارے کورس کا فوکس جو ہے وہ کس کے اوپر ہے, وہ ہمارا ریلیشنل ڈیٹا کے ماڈل کے اوپر ہے. تو فی الحال ہمارا تو فوکس یہی ہوگا کہ جو ہمارا جو ڈیٹا ماڈل ہوگا جی, اب ہم نے اس جو وہ یوزر ریکوائرمنٹس کو ماڈل جو ہے وی کنورٹ اٹ انٹو ا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل. اور ریلیشنل ڈیٹا ماڈل, بائی ریلیشنل ڈیٹا ماڈل وی مین کہ جی ہمارے تمام جو وہ ڈیٹا ہوگا دیٹ ول بی ان دا فارم آف ریلیشنز, اور ریلیشنز کے پھر آپس میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں, اینڈ ریلیشنز ہیز سرٹن ایٹریبیوٹس اینڈ سو آن. وہی اینٹیز اور وہ ساری چیزیں اب دے ول بیکم اے ریلیشن وین وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ریلیشنل ماڈل. اور لیکن اس میں اسٹل ایک چیز کہ بٹ انڈیپینڈنٹ آف اے پرٹیکولر ڈی بی ایم ایس اینڈ ادر فزیکل کنسیڈریشن, اسٹل اس میں ہم نے یہ پھر بھی نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ ڈی بی ایم ایس ہم کون سا یوز کریں گے. لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ یہ ڈیسائیڈ ضرور کر لیا, ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ ہمارا ماڈل چونکہ ریلیشنل ہوگا, تو اب ایک چیز ہمیں کنفرم ہوگی کہ جو بھی اب ہمارا ڈی بی ایم ایس ہوگا وہ کس کو سپورٹ کر رہا ہوگا, وہ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اسٹل جو باقی فزیکل کنسیڈریشنز ہیں ان کا ابھی بھی ہم نے اپنے ذہن میں نہیں رکھنا اس لیول پہ لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر. Conceptual data model is refined and mapped onto a logical data model. تو مطلب جو conceptual data model تھا definitely اس میں وہی والی انفارمیشن تھی, لیکن we mapped وہ جو corresponding information ہے into a relational data model یا logical data model. اگر ہم نے relational اس کو مطلب سوچ لیا کہ ہم relational data model یوز کریں گے تو ہمارا logical data model پھر relations کی فارم میں ہوگا, تو ہم نے اس کو just map کرنا ہے. تو جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ جو تینوں ہمارے ڈیزائن کے سٹیجز ہیں ہم ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے جی. جو فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے, اب فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہے اٹ از کنسرنڈ ود پروڈیوسنگ اے ڈسکرپشن آف دی ڈیٹا بیس امپلیمنٹیشن آن سیکنڈری اسٹوریج. کہ فزیکلی وہ ڈیٹا ہمارا ہارڈ ڈرائیو کے اوپر, کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے اوپر کیسے سٹور ہوگا. تو یہ جو ہوتا ہے ہمارا فزیکل ڈیزائن ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی ہماری فزیکل کنسیڈریشن ساری جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. کس قسم کے اسٹوریج اسٹرکچر ہم یوز کر رہے ہوں گے, انڈیکسنگ یوز کر رہے ہوں گے, نہیں کر رہے ہوں گے, ڈی بی ایم ایس کون سا ہوگا. جب ڈی بی ایم ایس کوئی اسپیسیفک ہوگا تو اس کو رن کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک ہارڈ ویئر چاہیے ہوگا, کوئی اسپیسیفک آپریٹنگ سسٹم چاہیے ہوگا, اینڈ سو آن. تو اگر اس میں دیکھیں ہم تو اٹ ڈسکرائبس بیس ریلیشنز ڈیفینیٹلی کہ جی کون کون سے ریلیشنز ہیں ان کو ہم کس طرح فزیکلی اسٹور کریں گے, فائل آرگنائزیشنز کون سی یوز ہوں گی, انڈیکسز اگر یوز ہوں گے تو وہ کون سے یوز ہوں گے ٹو اچیو دی ایفیشینٹ ایکسیس آف دی ڈیٹا, access to the data. Also describes any associated integrity constraints and security measures that are used to protect that database, and definitely it is tailored to a specific DBMS system. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اب یہ ہم نے جو فزیکل جو ہمارا ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے that is according to a particular database مینجمنٹ سسٹم, کیونکہ اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ امپلیمنٹ کریں گے. تو وی شوڈ بی کلیئر اباؤٹ دیٹ کہ اس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں کوئی بھی جو ریلیشنز ہیں وہ کیسے ڈسکرائب کیے جاتے ہیں, اور کیا کیا فیسلٹیز ہیں, فائل آرگنائزیشن ٹیکنیکس کون کون سی یوز ہوتی ہیں, اسی طرح انڈیکسز کیسے اس میں کیے جاتے ہیں, انٹیگریٹی کانسٹرینٹس کیسے اسپیسیفائی کیے جاتے ہیں. سو دے آر اسپیسیفک ٹو سم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. سو دیز آر دی 3 ڈیزائن فیزز. اب ڈیٹا بیس ڈیزائن کو اگر ہم ریلیٹ کرنا چاہیں, وہ جو ہمارا ANSI اسپارک 3 لیول آرکیٹیکچر تھا, تو اس میں اگر دیکھیں
تو وہ جو ہم نے آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے 4 لیولز ڈیفائن کیے تھے. ایک ہمارا جو ہے وہ ایکسٹرنل اسکیما تھا, ایک کنسیپچل اسکیما تھا, پھر اس کے بعد انٹرنل اسکیما تھا, اور اس کے نیچے ہم نے ایک فزیکل اسٹوریج کی بھی بات کی تھی. اور فزیکل لیول کو ہم نے کچھ تھوڑی سی ڈسٹنکشن کی تھی کہ وہ فزیکل لیول از بیسیکلی تھوڑا سا اس کے اندر ڈفرنس ہے اس کے درمیان. تو اگر ہم دیکھیں تو جو لاجیکل اور کنسیپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے, دے آر بیسیکلی ان دا پورشن آف ایکسٹرنل اسکیما اور کنسیپچل اسکیما کے. کیونکہ ادھر تک جو ہے وہ وہی ہوتے ہیں, لیکن جو فزیکل ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے دیٹ انوالوز انٹرنل اسکیما اینڈ فزیکل اسٹوریج. کیونکہ انٹرنل اسکیما جو ہے وہ اسی چیز کو مطلب بتاتا تھا کہ ہاؤ فزیکلی بیسیکلی وہ انٹرنل کے اوپر ہی ڈیفائنڈ ہوتے تھے کہ کیسے وہ انٹرنلی اسٹورڈ ہے, اور فزیکل جو ہے اسٹوریج کے اوپر کس طرح ان کو میپ کیا گیا ہے یا پھر کیسے میپ کیا جاتا ہے. تو یہ اگر آپ اس کو ریلیٹ کرنا چاہیں 3 لیول ANSI اسپارک آرکیٹیکچر کو اس کے ساتھ ان ڈفرینٹ فیزز کے ساتھ جو کہ ڈیزائن کے ہیں, تو آپ اس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب جب ہم ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو ڈیزائن کے اندر ہی ایک پیرلل آپشنل ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہم دیکھیں گے کہ اب ڈیزائن میں بھی 2 پیرلل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ایک ہمارا ڈیٹا بیس کا ڈیزائن ہوتا ہے اور ایک اپلیکیشن ڈیزائن ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ جب ڈیٹا بیس ڈیزائن ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک آپشنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم کریں گے, دیٹ از DBMS سلیکشن. تو اب اگر آپ ایک چیز پہ ذرا غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا کنسیپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اس میں کسی قسم کی فزیکل کنسیڈریشنز نہیں ہمیں چاہیے. اٹ مینس کہ DBMS کی تو بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارا لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اس کے اندر ہمیں جو لاجیکل ڈیٹا ماڈل ہم نے کون سا یوز کرنا ہے اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی جب اس کا پتا ہونا چاہیے پھر ہمیں اس کے حوالے سے کچھ DBMS بھی پتا ہونا چاہیے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا DBMS سلیکشن ہے, اگر وہ ڈائیگرام آپ کو یاد ہو شروع میں وہ جو ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی ہے, وہ اٹ کمز بٹوین کنسیپچل اور لاجیکل کے درمیان میں یہ آتا ہے. تو مطلب وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا وہاں سے ہی آپ کو اس کو دیکھنا پڑ جاتا ہے کہ کہاں پہ یہاں سے آپ نے DBMS سلیکشن کرنی ہے. لیکن اٹس این آپشنل ایکٹیویٹی, لیکن اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی اس ڈیٹا بیس سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے اندر. سو یو نیڈ ٹو سلیکٹ این اپروپریٹ DBMS, ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ نے اسی DBMS کو یوز کرتے ہوئے پھر اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور اگر آپ نے DBMS سلیکٹ نہیں کیا صحیح تو دین یو کین امیجن کہ واٹ وڈ بی دی ریزلٹ. اب it is undertaken at any time prior to logical database design and provided sufficient information is available regarding system requirements. لیکن definitely if you are not aware about the system requirements تو پھر تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کو ہیں sufficient information تو then you can decide for the DBMS کہ جی کون سا آپ DBMS یوز کریں گے. اب جو main steps ہیں کہ جی you need to define the terms of the reference of study, then you need to shortlist 2 or 3 products, evaluate product, and then finally ان کو اس میں سے ریکمینڈ کرو اور سلیکٹ کرو اور پروڈیوس رپورٹ. اب DBMS سلیکشن جب بھی کی جائے گی تو فرسٹ آف آل یو شوڈ اسٹڈی کہ جی آپ کی اپنی ریکوائرمنٹس کیا ہے, ٹھیک ہے, اور مثلاً جو آپ ڈیٹا بیس سسٹم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہے, اس کے لیے کس قسم کا DBMS اپروپریٹ ہوگا. لیکن صرف یہ ایک کرائٹیریا نہیں ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ مطلب DBMS سلیکشن کر سکتے ہیں. دیر آر نمبر آف ادر کرائٹیریاز ایز ویل. مثلاً فرض کریں جی بجٹ از اے ویری امپورٹنٹ کرائٹیریا, کیونکہ DBMS کاسٹ ا لاٹ, ٹھیک ہے, بڑا ہیوی اماؤنٹ ہوتی ہے DBMS کی, ٹھیک ہے. آپ کی لائسنسنگ کے ایشوز ہوتے ہیں پھر اینڈ سو آن, مطلب پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک اگر آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو اٹس اے ملٹی یوزر سسٹم. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہو کہ جی کس DBMS کے مطلب جو ہے وہ پھر سپورٹ اچھی ہے. سپورٹ سے مراد یہ کہ مثلا ایک دفعہ آپ نے DBMS تو لے لیا لیکن بعد میں آپ کو ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں اس DBMS میں, تو آپ کو کس کی سپورٹ بہتر ملتی ہے, کن
کون سے ایسے وینڈرز ہیں جن سے آپ کو اچھی سپورٹ ملے گی. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہو کہ ڈی بی ایم ایس اگر آپ یہ چوز کر رہے ہو تو اس کی باقی جو دوسرے سافٹ ویئرز ہیں یا اپلیکیشن پروگرامز ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کا ایشوز تو نہیں آتے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے ڈیفینیٹلی ڈیٹا بیس یوز کیسے ہوگا, اس کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہوگی, ان فارم آف اپلیکیشن پروگرامز ہوگی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ڈی بی ایم ایس آپ سلیکٹ کر رہے ہو اس کی فیچرز اس میں کیا کیا ہیں, تو مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو کسی بھی ڈی بی ایم ایس سلیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یو ول آل مطلب آپ اس حوالے سے پھر تمام ایک اسٹڈی کنڈکٹ کرو گے اور آپ جو ہے ان میں سے پھر شارٹ لسٹ کرو گے 2 یا 3 پروڈکٹس کو اپنی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے, اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے اور باقی ساری چیزوں کو جو میں نے پوائنٹس آلریڈی ڈسکس کیے ان کو دیکھتے ہوئے. فائنلی اب جب آپ نے مثلا یہ ہے کہ آپ نے کوئی 1 2 3 جو ہے وہ پروڈکٹ سلیکٹ کر لی, تو دین یو نیڈ ٹو فردر مطلب اس کے اندر ڈرل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اب دیکھیں, ان کو ڈیپلی دیکھیں کہ آپ کا جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ ان کو فلفل کریں گے یا نہیں. اور فائنلی یو کم اپ ود اے ریکمنڈیشن کہ جی یہ والا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تمام جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ والا مناسب رہے گا, اور دین یو کم اپ ود اے رپورٹ کہ جی تاکہ پھر اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایکشن لیا جا سکے. جو ڈی بی ایم ایس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے فیچرز ہیں, دیر کوڈ بی نمبر آف فیچرز, لیکن یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی مثلا جو ایک سب سے امپورٹنٹ فیچر جو آپ کو ڈی بی ایم ایس پرووائڈ کرتا ہے, آئی ہوپ کہ یو اسٹل ریمبر آور فرسٹ لیکچرز, تو اس میں ہم نے کہا تھا جی ڈیٹا ڈیفینیشن ایک ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. تو ڈیٹا ڈیفینیشن کی جو فیسلٹیز ہیں وہ کس میں زیادہ بہتر ہیں, مثلا پرائمری کی انفورسمنٹ, فورن کی اسپیسیفکیشن, ڈیٹا ٹائپس کس میں کتنی اویلیبل ہیں, ڈیٹا ٹائپ ایکسٹینسبلٹی, ڈومین اسپیسیفکیشن, ایز آف ریکنسٹرکٹنگ, انٹیگریٹی کنٹرولز, ویو میکانزم, ڈیٹا ڈکشنری کی سپورٹ, ڈیٹا انڈیپینڈنس کون زیادہ پرووائڈ کر رہا ہے, انڈر لائن ڈیٹا ماڈل کون سا اس میں اویلیبل ہیں, اسکیما ایوولوشن اینڈ سو آن. تو مطلب یہ صرف ڈیٹا ڈیفینیشن کے حوالے سے تمام آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, کمپیئر کر سکتے ہیں ملٹیپل ڈی بی ایم ایس کی. اسی طرح فزیکل ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کریں تو فائل اسٹرکچرز کون سے اویلیبل ہیں, فائل اسٹرکچر مینٹیننس کس کی زیادہ بہتر ہے, ایز آف ری آرگنائزیشن کے مثلا آپ ان کو ری آرگنائز کرتے ہو تو کس میں زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے, انڈیکسنگ کس میں زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہے, ویریبل لینتھ فیلڈز اور ریکارڈز کس میں اویلیبل ہیں, ڈیٹا کمپریشن انکرپشن کی ٹیکنیکس, میموری ریکوائرمنٹس کس کی زیادہ ہے, اسٹوریج ریکوائرمنٹس کس کی زیادہ یا کم ہے. اسی طرح ایکسیسیبلٹی کہ جی ڈیٹا بیس تک ایکسیسیبلٹی ہماری تھرو سم کائنڈ آف اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج ہوگی, تو کیوری لینگویج کون سی سپورٹ کرتا ہے, مثلا ایس کیو ایل 2 کرتا ہے یا ایس کیو ایل 2003 کرتا ہے, جو بعد کے ورژنز ہیں او ڈی ایم جی کمپلائنٹ ہے یا نہیں. اور اسی طرح جو کون سی ایسی 3rd جنریشن لینگویجز ہیں جن کو وہ سپورٹ کرتا ہے, انٹرفیسنگ ان کے ساتھ پرووائڈ کرتا ہے, ملٹی یوزر ہے یا سنگل یوزر ہے, سیکیورٹی کس قسم کے آپشنز اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے جی, آتھورائزیشن میکانزمز اینڈ سو آن. پھر ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے دیٹ از ٹرانزیکشن ہینڈلنگ کہ جی جب آپ کے ٹرانزیکشنز مطلب کوئی بھی ایک لاجیکل یونٹ آف ورک ہے, کوئی سلیکٹ کر رہے ہیں, انسرٹ کر رہے ہیں, اپڈیٹ کر رہے ہیں اینڈ سو آن, یہ سارے ٹھیک ہے جی. ٹرانزیکشن ہینڈلنگ کے حوالے سے آپ کا کیا اس کے فیچرز اویلیبل ہیں, بیک اپ ہے, ریکوری کی روٹینز ہیں نہیں, چیک پوائنٹ فیسلٹی ہے, جیسے آپ یہ سسٹم ریسٹور دیکھتے ہیں ونڈوز میں کہ جی آپ اپنا ایک چیک پوائنٹ بنا لیں اور پھر اس پہ اگر کبھی دوبارہ واپس آنا چاہیں تو ادھر آ سکتے ہیں یا نہیں. لاگنگ فیسلٹی ہے کہ جو بھی یوزرز آپریشنز پرفارم کر رہے ہیں ان کو آپ سٹور کر لیں کہ کیا کر رہے ہیں. کنکرنسی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا فیچرز اویلیبل ہیں, ڈیڈ لاک ریزولوشن اسٹریٹجی کون سی یوز ہو رہی ہے اس کے اندر, ایڈوانس ٹرانزیکشن ماڈلز کون سے ہیں, اینڈ پیرالل کیوری پروسیسنگ کی فیسلٹی بھی ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں مختلف ڈی بی ایم ایس کے ساتھ, تو کون سی یوٹیلیٹیز اس کے اندر اویلیبل ہیں, جیسے پرفارمنس میئرنگ ہے یا نہیں ہے, ٹیوننگ کے لیے ہوتی ہیں, لوڈ ان لوڈ کہ جی آپ ڈیٹا کو لوڈ یا ان لوڈ کر سکتے ہو, یوزر یوزیج مانیٹرنگ کے حوالے سے, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن کی کس حوالے سے سپورٹ اس کے اندر ہے. اسی طرح ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا ہے جی کہ ہم مثلا جو 4GL یا 5GL ٹولز جو ہیں کہ مثلا کوئی اس میں فارم جنریٹرز, ایپلیکیشن جنریٹرز یا رپورٹ جنریٹرز ہیں یا نہیں ہیں, کیس ٹولز کس قسم کے اویلیبل ہیں, ونڈوز کیپیبلٹیز, اسٹورڈ پروسیجرز, ٹریگرز اینڈ رولز, ویب ڈیولپمنٹ ٹولز کتنے مطلب اس میں اس کی سپورٹ ہے, ادر فیچرز
میں جیسے اپ گریڈیبلٹی کہ اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیں تو آسانی سے ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی. وینڈر اسٹیبلٹی ہے آپ کا جو جس کمپنی سے آپ لے رہے ہیں آیا کہ وہ ایک اسٹیبل کمپنی ہے یا نہیں. یہ نہ ہو کہ وہ آج اس نے بنایا, آپ نے ان سے ڈی بی ایم ایس لے لیا لیکن پتہ چلا 2 سال بعد وہ اپنا بزنس ختم کر کے چلے گئے, تو اب آپ کو سپورٹ کہاں سے ملے گی. اسی طرح ٹریننگ اینڈ یوزر سپورٹ کس کی زیادہ ایزیلی ہے, ڈاکومنٹیشن اویلیبل کس کی ہے, آپریٹنگ سسٹم ریکوائرڈ اینڈ کاسٹ, آن لائن ہیلپ, اسٹینڈرڈز یوزڈ, ورژن مینجمنٹ, ایکسٹینسیبل کیوری آپٹیمائزیشن, اسکیلیبلٹی, سپورٹ فار انالیٹیکل ٹولز اینڈ سو آن. مطلب یہ بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے ان فیچرز کی جن کے اوپر آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. لیکن کیپ ان مائنڈ اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں تو سمرائز اس طرح کر سکتے ہیں کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا فیکٹر ہوتا ہے دیٹ از کہ جی ایسا ڈی بی ایم ایس ہونا چاہیے جو آپ کے جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس کو مطلب پراپرلی سپورٹ کر رہا ہو ہر حوالے سے. کہ مثلا دیکھیں آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے, پروڈکٹیوٹی ہے, اس کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں, انہینس کرنا چاہ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا جب کام کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ڈی بی ایم ایس صحیح نہیں سلیکٹ کیا تو اٹ مینس کہ آپ کے پھر پرابلمز آتے رہیں گے, تو پھر آپ کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوگی. تو مطلب سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں ان حوالے سے. پھر دوسرا امپورٹنٹ ایک اور جو فیکٹر ہے دیٹ از کاسٹ. کاسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. کاسٹ کے علاوہ پھر جو یوٹیلیٹیز ہیں یا فیچرز ہیں اس کے اندر کون سے والے میں زیادہ فیچرز بہتر ہے تاکہ جو ہے وہ آپ اس حوالے سے پھر کس کے جو کمپیٹیبلٹی کے ایشوز نہیں ہیں, مطلب کون سے جو ہے ان کی انٹرفیسنگ اچھی ہے, مطلب انٹرفیس اچھا ہے, چیزیں آسانی سے ہو جاتی ہیں, یوٹیلیٹیز کس میں زیادہ ہیں تاکہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے. تو مطلب دیر آر نمبر آف فیکٹرز, لیکن آپ کو بڑا ایک کمپریہنسو جو ہے وہ اسٹڈی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے یو نیڈ ٹو میک دیٹ ڈیسیژن. جیسے میں نے بتایا کہ جو آپ کا ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اور اپلیکیشن ڈیزائن ہے دیٹ آر پیرالل ایکٹیویٹیز, رائٹ. تو اب جو پیرالل ایکٹیویٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اپلیکیشن ڈیزائن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپلیکیشن جو ہمارے ہوں گی, اپلیکیشن پروگرامز ہوں گے, دے ول بی یوزنگ دس ڈیٹا بیس. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیٹا بیس ابھی ہو ہی نہ اور ہم اپلیکیشن ڈیزائن شروع کر رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہوگا نا. تو مطلب اپلیکیشنز تو اس ڈیٹا بیس کو یوز کر رہی ہوں گی, تو یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ جی وہ یہ نہ ہو کہ آپ اس سے پہلے نہیں کر سکتے لیکن ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں. تو ڈیزائن آف اے یوزر انٹرفیس اینڈ اپلیکیشن پروگرامز دیٹ یوز and process the database. So you need to design those applications. Database design and application design are parallel activities. Application design includes two important activities. اس کو further سب divide کریں تو we can say کہ جی ہم نے transaction design کے اوپر بات کرنی ہے اور user interface design کے اوپر بات کرنی ہے. اب transaction design کیا ہے کہ کوئی بھی یوزر نے کیوری کرنی ہے, کسی بھی یوزر گروپ نے کوئی ڈیٹا ریکویسٹ کرنا ہے تو یو شوڈ ویلیڈیٹ کہ جو آپ کا یہ جو ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے وہ اس کو فلفل کر رہا ہے یا اکارڈنگلی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثلا فرض کریں جی کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کا جو آپ ایک کیوری کوئی بھی جو اس آرگنائزیشن کے اندر ایک جاب اسپیسیفک جو ہے کسی بھی مطلب یوزر ویو کے حوالے سے ہو سکتی ہے, آپ وہ کیوری اس کو کرتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے چاہے ان دا فارم آف لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن یا فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن, آپ دیکھتے ہو کہ آیا کہ اس کیوری کا آنسر آپ کو ملے گا اور پھر آپ نے اس کو ٹرانزیکشن ڈیزائن کے تھرو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کرنا ہے. اور دوسرا ہے یوزر انٹرفیس ڈیزائن. یوزر انٹرفیس ڈیزائن جو ہے وہ جو اپلیکیشن پروگرامز ہوں گے اس کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے. اور کیپ ان مائنڈ کہ جو یوزر انٹرفیس ڈیزائن ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایریا, مطلب اور اٹس جو بہت زیادہ ابھی ریسرچ کا کام ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے ان فارم آف HCI ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن یا اس کو سم ٹائمز مطلب یہ ٹرم بھی یوز کی جاتی ہے. تو مطلب اس کے اندر یہی کہ جی آپ نے جو اپلیکیشن پروگرامز ڈیولپ کرنے ہیں وہ یوزر فرینڈلی ہونے چاہیے اور مطلب اس میں بہت سارے جو یوزر کی سائیکالوجی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو اپلیکیشن پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. تو مطلب یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ جی جب آپ یہ دونوں کام کر رہے ہیں.
ٹرانزیکشنز جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا, ٹرانزیکشن could be anything, an action or series of actions carried out by a single user or application program. Definitely کوئی ٹرانزیکشن جو ہے who will basically start or initiate this transaction, either a user or یوزر مطلب ڈائریکٹلی بھی ڈیپینڈس کہ جی مثلاً ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آپ اس کا ڈی بی ایم ایس کا کیوری انوائرمنٹ یوز کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں, یا ڈیفینیٹلی یوزر ول بی یوزنگ این اپلیکیشن پروگرام اور اس کے تھرو جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوگا. اور ٹرانزیکشن میں ہوگا کیا, ٹرانزیکشن میں یہ ہوگا کہ وچ ایکسیسز اور چینجز دی کنٹینٹ آف دی ڈیٹا بیس کے مطلب یو ول بی آئدر پرفارمنگ سم سلیکٹ اسٹیٹمنٹ یا کوئی انسرٹ اپ ڈیٹ یا ڈیلیٹ. تو مطلب اس قسم کے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اس کو آپ ٹرانزیکشن کہو گے. should define and document the high level characteristics of the transaction required. جی اب آپ کو ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو ڈاکومنٹ کہ جی کس قسم کی ٹرانزیکشنز ایکسپیکٹڈ ہیں اس پرٹیکولر آرگنائزیشن میں, اور کون کون سے یوزر گروپس ہیں جو کہ ان ٹرانزیکشنز کو انیشیٹ کریں گے, یا اپلیکیشن پروگرامز کون سے ہیں جو ان ٹرانزیکشنز کو انیشیٹ کریں گے. امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آف ٹرانزیکشنز آر کہ جی ڈیٹا ٹو بی یوزڈ بائی دی ٹرانزیکشنز, کون سا ڈیٹا جو ہے وہ یہ ٹرانزیکشن یوز کرے گی, کن اینٹیز کے اوپر ہوگا, ان کے کن ایٹریبیوٹس کے اوپر ہوگا, فنکشنل کریکٹرسٹکس آف دی ٹرانزیکشن, آؤٹ پٹ آف دی ٹرانزیکشن کیا آؤٹ پٹ ہوگی, امپورٹنس ٹو دا یوزرز اس کی کیا امپورٹنس ہے یوزرز کے حوالے سے, ایکسپیکٹڈ ریٹ آف یوزج کے مطلب اس ٹرانزیکشن کی جو کتنی دفعہ یوز کی جائے گی اس کی فریکوینسی کیا ہوگی. تو مطلب ڈیپینڈز کہ جی آپ کے مختلف جو ٹرانزیکشنز ہوں گی ان کے مختلف اس حوالے سے کریکٹرسٹکس ہوں گی. جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ 3 میجر کیٹیگریز میں ہم ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ون از دی ریٹریول جس میں آپ کا ڈیٹا سارا سلیکٹ کرتے ہیں, یو ڈونٹ میک اینی چینجز, مثلا جسٹ یو ویو دا ریزلٹس جیسے آپ کی سلیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد آپ کا اپڈیٹ ٹرانزیکشنز ہوں گی جس میں آپ نیا ریکارڈ انسرٹ کر سکتے ہو, روز ایڈ کر سکتے ہو انسرٹ کی اسٹیٹمنٹ کے تھرو, یا آپ کا جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہو, ماڈیفائی کر سکتے ہو, کچھ ان میں سے چینجز کر سکتے ہو, یا آپ ایگزسٹنگ ڈیٹا جو آپ کے پرانے ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو. تو یہ اس طرح کی جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو آپ اپڈیٹ ٹرانزیکشنز کہتے ہو. اور مکس جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں دونوں ریٹریول پلس اپڈیٹ دونوں آ جاتی ہیں. تو مطلب آپ کی اب ڈفرینٹ قسم کا وہ جو ٹرانزیکشن ماڈل ہوگا آپ کی آرگنائزیشن کے اندر, اس میں آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں ہی جو ہے وہ ساری ٹائپس کی ٹرانزیکشن جو ہے اس کے اندر یوز ہو رہی ہوں گی. User interface design, as I discussed earlier, کہ it's a very important and critical area that has been ignored. مطلب پہلے تو اس کو بہت اگنور کیا گیا لیکن ابھی بہت زیادہ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے, اور اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کہ جی آپ اپنے جو بھی اپلیکیشن پروگرامز, کوئی رپورٹس ہیں, کوئی فارمز ہیں, یا کوئی بھی اپلیکیشن ہے, تو مطلب اس کا جو انٹرفیس ہے, جو اس کی اپیرنس ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, اپیلنگ ہونی چاہیے, اور بہت ساری اور فیچرز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. میں تھوڑا سا کوئکلی گو تھرو کرتا ہوں کہ کیا کیا پاسبلٹیز اس میں ہو سکتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ جی فرض کریں آپ فارمز یا رپورٹس بناتے ہیں. فارمز کیا ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں, اور رپورٹس جس کے اوپر آپ ڈیٹا مختلف رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات ہے جو بھی کوئی اس قسم کا اپلیکیشن پروگرام ہے, چاہے آپ کا فارم ہے یا رپورٹ ہے, دیر شوڈ بی اے میننگ فل ٹائٹل. اس کے اوپر ایک میننگ فل ٹائٹل ہونا چاہیے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس فارم کا مقصد یا اس رپورٹ کا مقصد کیا ہے, اس میں کس قسم کا جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے. کمپریہنسبل انسٹرکشنز, جو بھی اس کے لیے پھر انسٹرکشنز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے یوزر کو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے, دے شوڈ بی کمپریہنسبل. لاجیکل گروپنگ اینڈ سیکوینسنگ آف فیلڈز, کہ جو آپ کی مختلف فیلڈز ہیں چاہے وہ رپورٹ ہے یا فارم کے اندر, تو آپ کہ ان کی لاجیکلی ان کو گروپ کریں. یہ نہ ہو کہ مثلا آپ فرسٹ نیم ایک جگہ ڈال دیا, لاسٹ نیم کہیں اور ڈال دیا, اینڈ سو آن. مطلب جو بھی ڈیٹا اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے, جو فیلڈز یا ایٹریبیوٹ شامل کرنے ہیں, کالم شامل کرنے ہیں, آپ انہیں جو ہے لاجیکلی جو ہے وہ گروپ ایک میں رکھیں, اور سیکوینس ان کا پھر پراپر, جیسے وہی ہے کہ اب آپ فرسٹ نیم پہلے رکھیں, موسٹ پرابلی لاجیکلی ایسے ہونا چاہیے, لاسٹ نیم بعد میں ہونا چاہیے, اور مڈل نیم ہے تو وہ درمیان میں آنا چاہیے. لیکن بعض جگہ پہ جیسے امریکہ یا یورپ وغیرہ میں بعض اوقات وہ
لاسٹ نیم کو بھی مثلا یورپ میں جیسے یہ کہ وہ لاسٹ نیم کو پہلے جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ اسی کے بیس کے اوپر وہ سارا زیادہ تر کام کرتے ہیں تو وہ اس کو پہلے لکھتے ہیں. لیکن ڈپینڈس کہ جیسی آپ کی ادھر کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. ویژولی اپیلنگ لے آؤٹ آف دا فارم اور رپورٹ کہ مطلب ویژولی جو ہے نا دیکھنے میں خوبصورت یا ایک ڈیسنٹ آپ کا جو ہے وہ نظر آنا چاہیے آپ کی, چاہے وہ فارم ہے یا رپورٹ ہے. فیملیئر فیلڈ لیبلز, تو فیلڈ کے لیبلز بھی آپ وہی یوز کریں جو فریکوینٹلی یوز ہو رہے ہیں. مثلا فرض کریں فرسٹ نیم تھا تو فرسٹ نیم ہونا چاہیے, لاسٹ نیم ہے تو لاسٹ نیم ہونا چاہیے. جیسے سیکس اگر آپ نے یوز کیا میل یا فیمیل کے لیے تو پھر اب ادھر جینڈر نہ کر دیں فارم میں, تو مطلب کوئی ایک کنسسٹنسی رکھیں, یہ نہ ہو کہ ایک جگہ وہی والے جس سے یوزر فیملیئر ہو, نہیں تو ہی وڈ بی کنفیوزڈ کہ جی یہ کیا ہے, یہ آیا کہ یہ کسی اور کو تو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. کنسسٹنٹ ٹرمنالوجی اینڈ ایبریویشنز, یو نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ کہ جی آپ کی جو ٹرمنالوجی اوور آل اس آرگنائزیشن میں یوز ہو رہی ہے کسی بھی چیز کے لیے وہی والی آپ نے یوز کرنی ہے. کنسسٹنٹ یوز آف کلرز, اگین اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو کلر اسکیم یوز کر رہے ہیں وہ بھی کنسسٹنٹ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک جگہ پہ کسی ایک چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک کلر یوز کیا تو اسی چیز کو کہیں اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح کا آپ یوز کریں. مطلب آپ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس حوالے سے. ویزیبل اسپیس اینڈ باؤنڈریز فار ڈیٹا انٹری فیلڈس, ڈیٹا انٹری فارمز جو ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے ڈیٹا انٹری کرنی ہوتی ہے تو مطلب آپ کی جو اسپیس ہونی چاہیے اور باؤنڈریز جو ہے وہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہونی چاہیے. کنوینئنٹ کرسر موومنٹ کہ مثلا اگر آپ کی ملٹیپل فیلڈز ہیں تو آپ کا کرسر جو ہے وہ سیکوینس میں خود ہی جب آپ ایک فیلڈ کو انٹر کر لیں تو وہ اگلے پہ چلا جائے اینڈ سو آن. اور اسی طرح آپ جو ہے بیکورڈ کیز پہ بھی آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اوپر لے جائے. تو مطلب آپ کرسر موومنٹ کو پراپرلی فارمز میں آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایرر کریکشن فار انڈیویجل کریکٹرز اینڈ انٹائر فیلڈز کہ مثلا فرض کریں آپ ایک ایٹریبیوٹ اپنا نام انٹر کر رہا ہے ایک یوزر جب اس نیم کی فیلڈ میں, تو اس نے اگر ایک کریکٹر غلط ہو گیا تو وہ ایرو کی کے تھرو جو ہے اس کے پاس اگر وہ بیک اسپیس پریس کرتا ہے تو وہ کریکٹر ختم ہو جائے, یا اگر وہ پوری فیلڈ کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے مطلب اس میں کریکشن کرنا چاہتا ہے تو مطلب پراپرلی آپ کے فارم یا اس اپلیکیشن پروگرام کے اندر یہ فیسلٹی ہونی چاہیے. ایرر میسجز فار ان ایکسیپٹیبل ویلیوز, مثلا فرض کریں جی کہ ایک ایٹریبیوٹ ہے آپ کا ڈیٹ کا اور اس کے اندر کوئی بندہ ٹیکسٹ ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب پراپرلی نا جو ہے وہ ایرر میسج ڈسپلے ہونا چاہیے جس میں آپ نے پراپرلی کنوے کیا ہو یوزر کو کہ جی یو کین اونلی انٹر ڈیٹ ان دس فیلڈ, اور ڈیٹ کا فارمیٹ بھی اگر کوئی اسپیسیفک آپ نے فالو کیا تو یو شوڈ انکلوڈ دیٹ فارمیٹ ان دیٹ ایرر میسج. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ فرض کرو مارکس کی فیلڈ ہے, جیسے میں آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, یہ کانسٹینٹ ہے کہ جی آپ کے مارکس 0 اور 100 کے درمیان ہو سکتے ہیں, تو مطلب کوئی بندہ 100 سے زیادہ ویلیو اگر وہ انٹر کرتا ہے تو دیر شوڈ بی این ایرر میسج, اور اس میں پراپرلی کنوے کیا گیا ہوگا یو کین انٹر اے ویلیو بٹوین 0 اینڈ 100. اسی طرح آپشنل فیلڈز مارکڈ کلیئرلی, آپ کو ڈیفائن اپنے فارم کے اندر یا اپلیکیشن پروگرام کے اندر یو شوڈ کلیئرلی ڈیفرینشیٹ بٹوین مینڈیٹری فیلڈ اور آپشنل فیلڈ. تو مطلب آپ کو ڈفرینسیشن آپ نے دی ہو کہ جی کون سی ایسی فیلڈز ہیں جو آپ نے مسٹ پرووائڈ کرنی ہے جن کے لیے ویلیوز, اور کون سی ایسی ہیں جو آپ کی آپشنل ہیں. ایکسپلینیٹری میسج فار فیلڈز کہ جی آپ فیلڈز کے لیے بھی کہ اس میں کیا ڈیٹا آئے گا تو یو کین انکلوڈ دوز میسجز ود ان آپ کے جو ٹیکسٹ ایریا اسی کے اندر بھی کر سکتے ہیں. اور کمپلیشن سگنل, اب کمپلیشن سگنل آٹومیٹک نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا آپ یوزر کنفرم کرے کہ جی سبمٹ ہو جیسے یا فنش یا وٹ ایور جو بھی, کہ مثلا جب آپ کا وہ فارم ہے تو آپ سیو کا بٹن ہو تو جب ایک کمپلیشن آپ کو پھر ایک سگنل مل جائے, ایک کنفرمیشن مل جائے کہ یور ایکٹیویٹی ہیز بین پرفارم سکسیسفلی, اور اگر نہیں ہو رہی تو وہ دیر شوڈ بی این اپروپریٹ میسج. تو مطلب یہ یوزر انٹرفیس جب بھی آپ کسی بھی اپلیکیشن کے لیے, رپورٹ کے لیے, فارم کے لیے کر رہے ہیں تو دین یو شوڈ کنسیڈر آل دیز گائیڈ لائنس, اور ان کے مطابق جو ہے آپ کو اپنا جو ہے وہ ڈیزائن کرنا چاہیے یوزر انٹرفیس. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے جو ہے ڈیٹا بیس کا سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل اور اس کے مختلف فیزز کو ہم بڑی جو ہے ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے ہیں. تو ابھی تک ہم نے ریکوائرمنٹس کلیکشن اینڈ انالیسس, ڈیٹا بیس ڈیزائن,
پھر آج ہم نے ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر فردر جو ہے وہ دیکھا کہ اس میں کس طرح کنسیپچل ڈیزائن ہے، لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اور فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن ڈیزائن کو بھی کور کیا. تو آج کی اگر ہم سمری دیکھیں تو آج ہم نے یہ ساری چیزیں کور کی. تو اپلیکیشن ڈیزائن کے اندر فردر پھر ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے ٹرانزیکشن ڈیزائن جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، اور جو ہمارا یوزر انٹرفیس ڈیزائن ہے، مطلب جو اپلیکیشن پروگرامز یا فارمز یا رپورٹس ہم نے جو ہے ڈیولپ کرنی ہوں گی ان کے لیے کن ریکمنڈیشنز، کیا کیا ریکمنڈیشنز ہیں، کیا کیا گائیڈ لائنز ہیں، ہم ان کو بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا. تو آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.